नमल। हना बस तेज़ी से उठी और जुमर के आगे रखा सादी का लैपटॉप उठाया और उसे अपनी मेज़ पे ले आई। बेकरारी से वो जल्दी जल्दी कीज दबाती फेसबुक खोल रही थी। फेसबुक पे दोस्तों का एक ग्रुप था, छोटा सा, जहाँ वो हर हफ्ते एक सेल्फ वीडियो पोस्ट करता था। उसमें वो किसी मुंतखब आयत की अपनी समझ और इल्म के लिहाज से तफसीर बयान करता था। ये सिलसिला उसने साल भर पहले छोड़ दिया था जॉब की मसरूफियत की वजह से, मगर वीडियोस अब भी ग्रुप में मौजूद थी। हना इस ग्रुप में थी, मगर चूँकि वहाँ सादी के दोस्त थे, सो उसको कमेंट करने की इजाज़त भाई की तरफ से नहीं थी। लेकिन वीडियोस वो देखा करती थी। नेट छोड़ने के बाद भी वो इन वीडियोस को तब देख लेती जब भाई अम्मी को दिखाता। उसे लगता था वो इनको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती है, लेकिन आज दोनों कानों के दरमियान कुछ अटक गया था। मतलूबा सफ़ा खुल गया। वो वीडियो आज भी वहाँ मौजूद थी। उसका नाम आयत नहल था। धड़कते दिल के साथ उसने वीडियो खोली, कानों में एयरफोन्स लगाए। स्क्रीन पे रेस्टोरेंट की कोने वाली मेज़ नज़र आने लगी। 1 या सवा साल पहले का सादी इधर बैठा था और स्क्रीन पे मुस्कुराते हुए कह रहा था, चंद इब्तदाई फ़िक्रें। हना ने स्क्रीन को उंगलियों से छुआ। कितने दिन बाद उसने सादी को बोलते देखा था। चंद लम्हों बाद वो मौजू पे आ गया था। कल सुबह फजर पे मैं सूरह नहल पढ़ रहा था तो आयत नहल नज़र से गुजरी, तो मैंने उन पे गौर व फिक्र किया। हम अक्सर कुरान में अल्लाह ताला को फरमाते सुनते हैं कि उसमें निशानी है इस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। गौर व फिक्र करना क्या होता है? इस आयत की तफासिर में से तफसीर पढ़ लेना, क्या ये काफ़ी होता है? मेरे ख्याल में नहीं। ज़रा रुक कर सांस ली। गौर व फिक्र कहते हैं तफ्तीश को, जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों में सुराग रसा हजरात छोटे छोटे क्लूज़ का ताक़ुब करते हैं, मुजरिम तक पहुँचते हैं। मेरे नज़दीक कुरान में गौर व फिक्र करना भी मटेरियल एविडेंस को फॉलो करने जैसा है, यानी ठोस शवाहिद का पीछा करना। ठोस शवाहिद में हर वो चीज़ आती है जो ठोस हो, जैसे आप छू सके हैं, जैसे ईमान, कुफ्र, शिर्क, रोज़ा, नमाज। ये ठोस चीज़ें नहीं हैं, मगर समंदर, पानी, जानवर, शहद, ये ठोस चीज़ें हैं। सो आयत नहल को पढ़ते हुए मैंने सोचा कि उसमें मौजूद मटेरियल शवाहिद का ताक़ुब करता हूँ, शायद तब कुछ समझ आए। वो सांस लिए ज़रा ठहरा और हना बिल्कुल सांस रोके उसे सुन रही थी। उसमें मटेरियल चीज़ शहद थी। मैं चंद जगहों पे गया खालिस शहद के लिए, मगर फिर एक दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि लफ्ज़ शहद तो आयत में लिखा ही नहीं है। ये आयत इसल नहीं थी, ये आयत नाहल थी। मौजू नाहल है, सारा मसला नाहल का है। तब मुझे एक बहुत दिलचस्प बात मालूम हुई, मगर उसके लिए हमें पिछली 3 आयत को मिलाकर पढ़ना होगा। अब उसने मेज़ पे रखा कुरान खोला और उसमें से देखकर बताने लगा। इन 4 आयत में अल्लाह ताला ने 4 किस्म की ड्रिंक्स का जिक्र किया है। एक एक करके सबको देखते हैं। वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर आयत पढ़ने लगा और अल्लाह ताला ने उतारा आसमान से पानी, फिर ज़िंदा कर दिया उससे ज़मीन को उसकी मौत के बाद। बेशक उसमें अलबत्ता एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। चेहरा उठाया और अपनी अज़ली मासूम मगर प्यारी मुस्कुराहट से कहने लगा, अब बज़ाहिर ये ज़मींदारों और किसानों से मुतल्लिक़ा आयत लगती है कि कैसे बारिश के पानी के बाद बंजर ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है, मगर जो लोग सुनते हैं, यानी जो लोग कुरान को गौर से सुना करते हैं, उनको मालूम है कि अल्लाह ताला कुरान में अमूमन जब आसमान से नाज़िल शुदा पानी का जिक्र करते हैं तो इससे मुराद वही होती है, वही इलाही। कदरे तवक़्क़ुफ़ से कहने लगा, वही 3 तरह की होती है। एक तो कुरान और इल्हामी किताबों की सूरत में, उनमें अल्लाह बंदे से मुखातिब होते हैं। दूसरा ये कि अल्लाह पर्दे के पीछे से ख़ुद बंदे से मुखातिब हों, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पे होते थे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज के मौके पे हुई थी। तीसरी किस्म ये है कि अल्लाह अपने फरिश्ते को इंसान के पास कोई पैगाम देकर भेजे। इस तीसरी वही की 2 किस्में हैं। एक तो जो अम्बिया के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारा करती थी, और दूसरी इल्हाम, यानी दिल में ख्याल का डाले जाना। ये हर इंसान को होता है, मगर याद रखिए
الہام شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو جج آپ شریعت کے اصولوں پہ ہی کریں گے۔ یہی الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے اپنا بچہ نیل میں اتارا تھا، اور یہی شہد کی مکھی کو ہوا تھا، یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا گیا تھا۔ چند لمحے کے لیے رک کر قرآن کو دیکھا تو ان 5 آیات میں پہلی قسم کی ڈرنک پانی ہے، وحی الہی جو آسمان سے اترتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسے مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہکے کرتے ہیں۔ پھر صفحہ پلٹایا، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ پہلے عربی پڑھی، پھر اردو میں بتانے لگا، اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، خوشگوار ہے وہ پینے والوں کے لیے۔ سعدی نے چہرہ اٹھایا، بارش وہ چیز ہے جو فصل پہ ہو یا دل پہ، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بارش کو اللہ نے ہمیشہ رحمت کہا ہے، کسی قوم کو بارش سے عذاب نہیں دیا۔ ہم ڈیم نہیں بناتے اور پلاننگ نہیں کرتے، اس لیے بارش زحمت بن جاتی ہے، ورنہ بارش تو سراسر فائدہ ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم کی چیز دیکھیے، دودھ، وہ کہہ رہا تھا، اور حنین ہر شے بھولے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب اس طرح کیوں نہیں سمجھ آیا تھا جیسے سعدی کو آیا تھا۔ دودھ ان اچھی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے جو بری چیزوں سے نکلتی ہے۔ خون اور گوبر کے درمیان سے خالص اور پاک دودھ کو نکلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برے حالات میں بھی ہم اپنے خلوص اور پاکیزہ نیت سے راستے نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالوں میں سے دودھ کا انتخاب فرمایا گیا تھا، کیونکہ دودھ عین فطرت ہے، تو فطرت میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ آپ گندگی میں سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں۔ اب تیسری ڈرنک دیکھیے، قرآن سے پڑھ کر سنانے لگا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بنا لیتے ہو نشہ آور چیزیں، شراب، اور اچھا رزق بھی بناتے ہو، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو میرے عقل والے دوستوں، تیسرا مشروب یعنی شراب بنایا جاتا ہے پاکیزہ پھلوں سے۔ کھجور جیسے شجر طیبہ سے بھی چیزیں بری بن سکتی ہیں۔ یہ سب آپ کے اوپر ہے، آپ اچھی چیز سے بھی بری بنا سکتے ہیں اور بری سے بھی اچھی نکال سکتے ہیں۔ اس لیے چیزوں کو درست استعمال کریں، کمپیوٹر سے اچھے کام کیا کریں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھا کریں، اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں مگر پیرنٹس نے اجازت نہیں دی ناولز پڑھنے کی، تو اسے پڑھ کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو کنونس کریں، لیکن چھپ کر مت پڑھیں، یہ غلط ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا، اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرح کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پہ اور درختوں میں، اور اس میں جو وہ چڑھاتے ہیں اونچی چھتیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہ اپنے رب کے آسان راستوں پہ۔ نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے شربت، مختلف ہیں رنگ اس کے، شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے، البتہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سعدی چہرہ اٹھا کر واپس کیمرے میں دیکھنے لگا۔ بظاہر یہ ایک بہت زیادہ سی آیت ہے، اس میں چوتھے مشروب کا ذکر ہے، شہد، جس کے پینے میں شفا ہے۔ میری ٹیچر کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے پینے میں شفا کا ذکر کیا ہے۔ ویسے شہد پینے اور شہد کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ ذرا رک کر گہری سانس لی۔ حنین بے قراری سے اس کو دیکھتی اس کے اگلے الفاظ کی منتظر تھی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ آبادیوں سے دور اونچی محفوظ جگہوں پہ اپنے گھر بنا لے، پھلوں میں سے کھائے اور آسان راستوں پہ چلے، پھر جو اس کے پیٹ سے نکلے گا شہد اور ایک دوسری رطوبت بھی، وہ شفا بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آسان ترجمہ، مگر غور و فکر کرنے والے لوگ سادہ ترجمے پہ بس نہیں کرتے، ان کو کوئی نہ کوئی مزید مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وقت اور حالات کے ساتھ یہ مطلب بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں وسعت ہے، مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے والوں میں وسعت نہیں ہے۔ خیر، صفحے پہ ایک نظر دوڑاتے گردن جھکائی۔ میں کافی دیر شہد ڈھونڈتا رہا، خالص شہد۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ خالص شہد ناپید ہوتا جا رہا ہے۔
تو میں شہد کی مکھی کی طرف آیا۔ اس آیت میں ٹھوس شے وہی تھی۔ مجھے اس دوران ایک دلچسپ ریسرچ ملی۔ گو کہ کچھ لوگ اس تحقیق کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی کمی کی وجہ بایو پیسٹی سائڈز کا بے دریغ استعمال ہے، لیکن میں اس تحقیق کو مان سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اور آیت میں ایک لنک نظر آتا ہے۔ کہنے کے ساتھ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی تاریک اسکرین کیمرے میں دکھائی دی۔ شہد کیوں نابید ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ چیز نہیں، یہ موبائل نہیں، بلکہ اس کے گرد چکراتا اندیکھا موبائل سگنل۔ فون رکھا اور پھر سے سامنے دیکھنے ہوئے کہنے لگا، یہ موبائل سگنل بہت عجیب چیز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کوئی آپ کو فون کرے تو یہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، عین آپ کے کان کے قریب آ بجتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ اونچے ٹاورز لگے ہوتے ہیں جن سے جڑا دیکھا لہروں کا جال پوری دنیا میں بچھا ہے، یہاں تک کہ دنیا انہی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ مگر یہ بری بات نہیں، سیل فون ایک ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کے پاس ہوتا ہی ہے۔ لیکن حنین کی آنکھیں یکدم بھیگنے لگیں۔ اس کو یاد تھا کہ وہ آگے کیا کہے گا، مگر وہ اسے ایسے سننے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پہ دور پہاڑوں درختوں پہ اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ وہ سارا دن باہر پھرتی ہے، پھر ہر پھول پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس لیتی ہے اور پھر وہ واپس اپنے گھر جاتی ہے۔ اور نہیں، یہیں رک جائیں، کیونکہ جب بچپن میں آپ نے یہ عمل پڑھا تھا تب شہد کی مکھیاں گھروں کو لوٹتی تھیں، مگر آج 2014 میں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ ہے یہ، موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ جب مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ مقناطیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے۔ وہ پھول پہ بیٹھتی ہے اور رس لے کر واپس گھر کی طرف دوڑتی ہے، لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی سگنلز کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں وہ چکرا کر رہ جاتی ہے اور کنفیوزڈ ہو جاتی ہے۔ اس ٹکر سے وہ سمت کا تعین کھو دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جاتی ہے۔ وہ پھر ماری ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے اور یوں ہی بھٹک بھٹک کر کہیں گر کر مر جاتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر لوٹنے والی مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ آیت نحل ہے، اتنی اہم آیت جس میں سورت کا نام لکھا ہے، تو شہد کی مکھی کی مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ 1 سال پہلے کا سادی بے خبر سا اسے کہہ رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ موبائلز ہماری دنیا سے مٹھاس کیسے غائب کر رہے ہیں۔ کتنی ہی پیاری اور اچھی لڑکیاں جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنائے تھے، اور وہ روز گھر سے نکلتی ہیں، پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں کی آس لے کر اور آسان راستوں پہ چلتی ہیں، مگر پھر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں، کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑ لیتی ہیں، فتوے لیتی ہیں، کزن بھی تو بھائی ہوتا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں، یہ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ، اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں۔ وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہیں۔ انہوں نے تو آسان راستوں پہ چلنا تھا، اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے دکھوں کو شفا دینی تھی، اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کو میٹھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر یہ موبائل سگنلز ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مرض عشق بہت موذی مرض ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے، اس مرض کی شفا ہے، لیکن اس شفا کے لیے پہلے آپ کو اپنے راستے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ وہ مشکل راہیں جن میں قرب ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے، اور ان کو ترک کرنا ہوگا۔ کہنے کے ساتھ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ وقت کم ہے، میں اپنی باتوں سے کسی کو بور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے قصہ مختصر یہ ہے کہ آیت نحل ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیز نکل سکتی ہے، اور جیسے انگور اور کھجور سے ناپاک شے بن سکتی ہے، ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزوں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے۔ لیکن اگر آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام لے چکے ہوتے ہیں۔
جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کے حلال کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیل فون پہ انوالوڈ ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں بہانوں سے بدل نہیں جاتے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ ایک ثانیہ کو رک کر اس نے طویل سانس بھری۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن قیم نے 700 برس پہلے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے۔ آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں، قربانی کریں تو وہ اس کی کئی گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے دوبارہ گھڑی رکھی، حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ میرا وقت ختم ہوا۔ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کو ضرور 24 گھنٹوں کے لیے ان آیات میں تبدیل کر دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کس کس گروپ ممبر نے آج کی آیت سن لی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگوں نے سنی نہیں ہوگی، مگر خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کیمرہ آف کر دیا۔ ویڈیو بھی رک گئی اور حنین کی تو جیسے زندگی ہی ٹھہر گئی۔ وہ وہاں بیٹھی تھی، ہونٹوں پہ مٹھی رکھے، بھیگے چہرے کے ساتھ آنسو ٹپ ٹپ تھوڑی دیر لگے رہے تھے۔ اس نے 3 ماہ اتنی دلیلیں، اتنے ہیلے، اتنی صفائیاں سوچی تھیں۔ سادی نے ان کو 10 منٹ کی ایک ویڈیو میں ختم کر دیا تھا۔ محرم اور نامحرم کے اصول، ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا پورا دماغ سن ہو گیا تھا۔ زمر کام کرتے کرتے مڑی تو اس پہ نظر پڑی۔ وہ ایئر فونس لگائے اسکرین کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ فکر مندی سے پوچھا۔ آئینہ، وہ بس اتنا بولی، پھر فون اٹھایا اور واٹس ایپ اسٹیٹس بدل دیا، ساتھ میں ویڈیو کلپ کا نشان بھی بنایا۔ بھائی نہیں دیکھ سکتا، وہ جانتی تھی، مگر یہ ایک عادت تھی جو کئی برسوں سے اس نے اپنا رکھی تھی۔ ان میں کچھ عرصے کے لیے اس نے فالو کی تھی، سو اب بھی کر لی۔ حنین، زمر نے نرمی سے پکارا۔ حنین جواب دیے بنا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ زمر نے رخ موڑ لیا اور اسے رونے دیا۔ وہ روتی گئی، روتی گئی، روتی گئی، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو گئے۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں رگڑیں اور ہاشم کو کال کی۔ وہ واٹس ایپ پہ ہی کال کرتی تھی، اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ زمر نے رخ موڑے، ایک ایک بات سنی جو اس نے ہاشم سے کہی، اور پھر اس نے جب فون ڈالنے کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا، وہ اب سختی سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ دونوں نے پھر کوئی بات نہیں کی، خاموشی سب کہہ رہی تھی۔ اور اگر تم نے کبھی کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ضرور آتی ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔